बीवी बीमार थी। मैं पहली बार भीख मांगने निकला। सड़क पर बैठा तो एक लड़की ने मेरी गोद में 50,000 फेंका और बोली मेरा हलाला कर दो। मैं फौरन मान गया और फिर रात गुजार कर फारिग होकर गुस्ल करके जाने लगा तो मेरी नजर उस लड़की की। मैंने सोचा कि एक बार मजीद। आज फिर मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मैं एक मजदूर बंदा था। मैं अपनी बीवी का इलाज क्या करवाता, अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रहा था। पिछले एक हफ्ते से मैं मुसलसल अपनी बीवी का इलाज करवा करवा कर अब खाली हाथ हो चुका था। मैंने अपने जाने वालों से उधार लेकर भी इलाज पर लगा लिया था। अब उधार देने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं सर पकड़कर बैठा हुआ था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं अपनी बीवी को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने जब अपनी बच्चों पर नजर डाली तो वो सहमे हुए से अपनी माँ को देख रहे थे। मैं अपने बच्चों को ऐसी अजियत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं फौरन उठा और घर से निकलकर अपने एक रिश्तेदार की तरफ रवाना हुआ। मेरा वो रिश्तेदार बहुत पैसे वाला था और मैं उससे पहले भी एक बार अपनी बीवी के इलाज के लिए कर्जा ले चुका था, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो दूसरी बार भी मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। मैं उस वक्त अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाकर इस मसले से जान छुड़वाना चाहता था। मैं एक देहाती इलाके में रहता था, जबकि मेरा रिश्तेदार शहर के एक बेहतरीन इलाके में रहता था। मुझे वहां पहुंचते पहुंचते दिन ढल गया था। जो मैं अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा तो मैंने उसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी महसूस की। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गिर गया, मगर मेरी मजबूरी थी। मेरी बीवी मरने वाली थी और मैं उसके इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने रिश्तेदार के चेहरे पर नागवारी महसूस करके भी मैंने उससे अपना मसला बताया, मगर उसने मुझे कहा कि भाई, मैं तुम्हें पहले भी जो रकम दे चुका हूँ, मुझे उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। मैं जानता हूँ तुम एक मजदूर पेशावर इंसान हो, अब तुम पर मजीद पैसे नहीं बर्बाद कर सकता। मैं बेयकीनी से रिश्तेदार को देख रहा था, जिसने मुझे साफ अल्फाजों में इनकार कर दिया था। मेरी आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मैं उठकर वापस आ गया। मैं बाहर आया तो आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए थे। मुझे लगा अब आखिरी हल यही रह गया था, मैं घर जाकर अब अपनी बीवी की मौत का इंतजार करूं, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर तब जाने मेरे दिल में क्या आया कि मेरे शहर में गाड़ियां और अमीर लोगों को देखकर अचानक एक गाड़ी में बैठे शख्स के सामने हाथ फैला दिया और उससे बोला कि भाई, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो। मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। उस शख्स ने एक नजर मुझे देखा और अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उसे दुआएं देता हुआ दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। इसी तरह रात को न जाने कब तक मैंने ढेरों लोगों के आगे हाथ फैलाए थे। मुझे ये कहकर रद्द कर दिया था कि ये तो तुम लोगों के पुराने ड्रामे हैं। मांगने के लिए कभी अपनी बीवी को बीमार कर देते हो तो कभी वालदा और बेटी को। कुछ लोगों ने तो मुझे मेहनत से मजदूरी करने की तलकीन भी की थी। मैं अब किसी को तफसील नहीं बता सकता था। जरूरी नहीं था कि हर मांगने वाला ऐसे ही हो। मैंने कम उम्री से मजदूरी की थी। मैं आज इस मजबूरी से गुजर रहा था। मजदूरी से कमाने वाले पैसों से मेरा काम नहीं बन सकता था। मैंने मजबूरी में इन सब की बातें सुनी, उनसे भीख मांगता रहा। रात तक मैंने पैसे इकट्ठे करके जब गिनती करना शुरू किए, मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 8,000 हो चुके थे, मगर अभी भी मुझे 40,000 मजीद चाहिए था। मैं सोचने लगा कि अगर मैं मजीद इसी तरह 2-3 रातें भीख मांगने में गुजार दूं, तो यकीनन मेरे पास अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे जमा हो जाएगा। मैंने देखा था कि जहां कुछ लोग तंग दिल से थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुलकर अल्लाह के नाम पर देते थे। अभी दुनिया में नेक लोग बाकी थे। मैं अभी वहीं बैठा हुआ था कि एक चादर में छुपी हुई लड़की मेरे पास आई। मैं उस लड़की को देखकर ठटक गया। वो लड़की बोली कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, तुम लोगों से भीख मांगते रहे हो और अब तुम पैसे गिनती कर रहे हो कि तुम्हें पैसों की जरूरत है या फिर तुम पेशेवर भिखारी हो। उस लड़की का सवाल मुझे गुस्सा दिला गया था। मुझे लगा कि वो लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने उससे कहा कि मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं मजदूरी करके कमा सकता हूँ, मगर इस वक्त मुझ पर ऐसी मजबूरी है कि मुझे एक साथ बड़ी रकम चाहिए और वो मुझे मजदूरी से नहीं मिल रही, इसलिए मजबूरन भीख मांगना पड़ रही है। मुझे एहसास दिला रहा था कि मैं एक अनजान लड़की के सामने अपने एक छोटे से अमल की सफाई पेश कर रहा था। तब वो लड़की बोली कि गुस्सा मत करो, मैं भी तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि अगर तुम जरूरतमंद हो और तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें बदले में मेरे काम करना होगा।
میں نے اس لڑکی کو دیکھا، مجھے واقعی رقم کی سخت ضرورت تھی۔ جتنی جلدی پیسے مل جاتے اتنا اچھا تھا کہ میں اپنی بیوی کا فوراً علاج کروا لیتا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہارا کام کرنے کو تیار ہوں، تم بس میری مدد کرو۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کتنے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے 70,000 تک کی رقم چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، وہ بہت بیمار ہے، مرنے والی ہے۔ لڑکی کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت سے ساکن کر دیا۔ اس نے اسی وقت اپنے ایک بیگ کھولا اور وہاں سے 1,00,000 کی رقم نکال کر میری گود میں ڈال دیا۔ میں ہکا بکا سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ 70,000 دینے کے بجائے اس نے کہا کہ یہ رقم تمہاری ہوئی، بس تم اس کے بدلے میرے ساتھ حلالہ کرو۔ اس لڑکی کے الفاظ پر میں پریشان ہو گیا۔ میں شادی شدہ مرد تھا جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ لڑکی مجھ سے حلالے کے لیے بول رہی تھی۔ میں پرسوچ نظروں سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتا اور کبھی اپنی گود میں پڑی اس رقم کو، جس کے ذریعے میں ایک ہی دن میں اپنی بیوی کا آپریشن کروا کر اسے بچا سکتا تھا۔ اگر میں آج یہ سوچنے بیٹھ جاتا کہ میں اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہوں تو میری بیوی مر جاتی۔ میں نے اچانک فیصلہ کیا، وہ رقم اپنے پاس محفوظ کر کے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے، مگر تم یہ کام جتنی جلدی کرو اتنا ہی بہتر ہے۔ میری بات پر وہ لڑکی اشارہ کر کے چلنے لگ گئی اور بولی کہ دیر نہیں لگے گی، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں نے نکاح کا انتظام کروا لیا ہے۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کی رات میں ہی فارغ ہو جاتا تو میں اگلے دن اپنی بیوی کا آپریشن کروا لیتا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے پیسے لینے کا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اگر میرے رشتہ دار نے ٹھکرایا تھا تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے مدد کر دی تھی، اور اب یہ لڑکی مل گئی تھی۔ یہ کوئی ناجائز کام بالکل نہیں بول رہی تھی۔ اگر اس کے شوہر کے ساتھ غلطی سے طلاق ہو چکی تھی تو اس سے بہتر اور کیا تھا کہ میری مدد سے وہ دوبارہ اپنا گھر بسا سکتی تھی، اور میں بھی اپنی پریشانی سے اس رقم سے دور کر لیتا۔ اسے اس کے شوہر کا دوبارہ ساتھ مل جاتا، مجھے میری بیوی کی زندگی مل جاتی، دونوں کی ہی مشکل آسان ہو جاتی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں شاید اتنی اپنے شوہر کے لیے جذباتی نہیں ہوتی ہوں گی، مگر میری بیوی میرے لیے بہت زیادہ جذباتی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ میری بیوی میری پھپھو کی بیٹی تھی اور اس کے ماں باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اس نے زندگی میں صرف ایک انسان سے محبت کی تھی اور وہ میں تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ وہ میرے بہت قریب تھی اور مجھے کسی سے بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کا جذباتی پن بھی جانتا تھا۔ اگر آج میری بیوی یہاں پر موجود ہوتی تو وہ مرنے کو ترجیح دیتی، مگر مجھے اپنی زندگی میں یوں بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کے پہر میں لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ لڑکی مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اپنے موبائل پر کسی کو فون میں لاتی تیزی سے ہدایت دینے لگی۔ یقیناً نکاح کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کے اشارے کرنے پر میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی کی بیماری کی پریشانی تو اب بھی مجھے تھی، مگر میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر چکا تھا کہ میں پیسوں کا کیسے انتظام کروں گا۔ اس لیے اس وقت مطمئن سا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے فون بند کر کے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس کی پوچھنے پر بھوک کا احساس ہونے لگا۔ میں صبح کا اپنے گھر سے نکلا ہوا تھا اور گھر پہ بھی اپنی بیوی کی پریشانی میں نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور تب تک 2-3 گواہ اور مولوی صاحب بھی گھر پر آ گئے۔ ہمارا اسی وقت نکاح ہوا اور وہ مرد یہاں سے لڑکی کو خدا حافظ بول کر وہاں سے چلے گئے۔ میں بے چین سا بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح کر کے میں اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، مگر اب میری بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لڑکی میرے پاس آئی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔
मैं मर्द होकर इतना घबरा रहा था जबकि वो मेरे बिल्कुल पास बैठ गई जैसे ये कोई आम सी बात हो। मैंने सुना था कि हलाला करने वाली औरतें बहुत बेबस होती हैं। अपने शौहर के अलावा खुद को किसी दूसरे मर्द के हवाले करना कोई आसान बात नहीं होती। न जाने उस लड़की का शौहर कौन था जो मंजरे आम से बिल्कुल गायब था, और वो लड़की यहाँ इतने इत्मीनान के साथ एक अनजान मर्द को अपने साथ निकाह करके ले आई थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई शहर की रिवायत होगी जहाँ शायद यहाँ की औरतें ऐसी ही बेबाक होती होंगी। मैं सोचों में गुम था कि वो लड़की मेरे पास बैठी और बोली कि तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम निकाह करके पछता रहे हो तो फिक्र मत करो, कल सुबह तक तुम फारिग हो जाओगे और तुम मुझे फौरन तलाक देकर जा सकते हो। उसके बाद हमारा कभी सामना नहीं होगा तो कोई परेशानी की बात भी नहीं होगी। अगर कभी सामना हुआ भी सही तो ना मैं तुम्हें पहचानूंगी ना तुम मुझे पहचानना। तुम घर बार वाले हो और इस फिक्र में मुब्तला हो कि तुम्हारी बीवी को कैसा महसूस होगा। तुम परेशान मत हो, तुम अपनी बीवी को कुछ मत बताना। तुम ये सिर्फ एक बेबस लड़की की मदद करने के लिए कर रहे हो। उस लड़की की बातों से मुझे बहुत ढारस मिली और मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। तुम्हारा शौहर कौन है? क्या वो जानता है कि तुम हलाला कर रही हो? क्या वो तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने को तैयार है? मेरे सवाल पर अचानक वो लड़की बिल्कुल गुमसुम हो गई। मुझे लगा कि मैंने उसके कोई जख्म अधेड़ दिए हों। मैं शर्मिंदा होने लगा और उससे पहले कि मैं माजरत करता अचानक वो लड़की सपाहट से लहजे में बोली कि तुम्हें अपने पैसे से मतलब होना चाहिए। तुम्हें पैसा मिला है, अब तुम काम करो और मुझसे जाती सवालात मत करो। उस लड़की के अचानक लहजा बदल लेने पर मैं हैरान हुआ था, मगर उसके बाद मैंने जबान बंद कर ली और एक पूरी रात उस लड़की के साथ कोई ना कोई सवाल जवाब करते ही गुजारी थी। अगली सुबह मेरी मामूल के मुताबिक सुबह आंख खुल गई क्योंकि मैं फजर की नमाज पढ़ने का आदी था। मैं एक मजदूर इंसान था, मुझे अक्सर फजर के वक्त मजदूरी के लिए जाना पड़ता, इसलिए मेरी आदत ज्यादा देर सोने की नहीं थी। मैं उठकर गुस्ल करने के इरादे से भी बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की लापरवाह सी बिस्तर पर सोई हुई थी। मैंने फौरन अपनी नजर उठानी चाही मगर मेरी नजर एक जगह पर ठटक गई। उसके वजूद को देखकर मैं कितनी देर हरकत नहीं कर पाया था और फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो लड़की जाग रही होती तो यकीनन मेरी हरकत को बहुत गलत समझ लेती, मगर मैं तो इस लड़की को फटी फटी आंखों से कैसे देख रहा था मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। मैं तो इस लड़की के जिस्म को किसी और वजह से देख रहा था। बिलाशुबा वो लड़की बड़ी हसीन थी, बहुत साफ रंगत की मालिक थी और किसी को भी भटकाने की सलाहियत रखती थी। मगर उस वक्त मैं सोई हुई लड़की को जिस वजह से देख रहा था उसे सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम गया था। नमाज कज़ा होने का सोचकर मैं फौरन गुस्ल करने चला गया और नमाज अदा करके फारिग हुआ तो एक बार फिर बिस्तर पर नजर डाली। वो लड़की अभी भी वैसी ही सो रही थी। मेरा काम हो चुका था, पैसे मेरे पास मौजूद थे। उस लड़की ने मुझसे रात को ही कह दिया था कि तुम सुबह मुझे तलाक देकर चले जाना, मगर मैं इस वक्त तलाक देकर जाने के बजाय वहीं बैठा उस लड़की को देख रहा था। यहाँ तक कि इतने दिनों की मुसलसल परेशानी के बाद आज पहली बार मेरे दिमाग से मेरी बीवी निकल चुकी थी। बल्कि मैं उस लड़की को सोच रहा था। मैं कितनी देर वैसे ही बैठा रहा यहाँ तक कि दिन निकल गया और वो लड़की भी जाग गई। मैं उसे इसी तरह ही देखता रहा। ना जाने उसके जिस्म पर जो था उसका क्या मामला था। मुझे शदीद हैरत हो रही थी, आखिर इस लड़की का राज क्या था। आंखें खोलकर जब उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गई और हैरत से मुझे देखने लगी और फिर बोली कि शायद तुम मेरे जागने का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें मुझे जगाकर तलाक देकर चले जाना चाहिए था। मैं अमूमन देर से ही उठती हूँ। तुम्हें अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना था। लड़की परेशानी से बोल रही थी। मुझे लगा वो अभी भी नींद में है क्योंकि उसने खुद को चादर से छुपाया नहीं था। तभी वो लड़की भी मेरी मुसलसल नजर खुद पर महसूस करके बुरी तरह चौंक गई। फिर नागवारी से बोली, तुम इस तरह जमकर क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? साथ सिर्फ हलाला करना था और मुझे तलाक देकर यहाँ से चले जाना था। तुम इस तरह क्यों बैठे मुझे देख रहे हो? तुम मुझे तलाक दो
اور یہاں سے جاؤ، اب ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، لڑکی مجھے سختی سے کہہ رہی تھی۔ شاید اسے لگا کہ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور اس سے بولا کہ فکر مت کرو، میں اتنا کمزور نفس کا مرد نہیں ہوں کہ ایک رات میں تم پر دل دے بیٹھوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت باوفا ہوں اور مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے۔ میرے الفاظ پر وہ لڑکی گہری سوچوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے یوں دیکھنے کی وجہ تمہارا جسم نہیں ہے، یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں کیوں اس طرح ٹھٹک گیا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یہ سب کیا ہے؟ میرے سوال پر اچانک اس لڑکی کو جیسے ہوش آیا، وہ پوری طرح گھبرا کر اپنی چادر خود پر لپیٹ گئی اور مجھے گہری نسوں سے گھورتے ہوئے بولی کہ تم اپنی حد سے آگے مت بڑھو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ مگر میں وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ جب تک تم مجھے جواب نہیں دو گی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لڑکی میرے سوال پر پریشان ہو گئی۔ اسے میں ایک سادہ سا مرد لگا تھا جو اس کے حکم کی تعمیل کرتا، جیسا وہ کہتی اور ویسا کر کے یہاں سے چلا جاتا۔ مگر میں اس وقت جس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، اور پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ لڑکی بولی کہ کیا تمہیں واپس جانے کی جلدی نہیں ہے؟ تم نے اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا ہے۔ میں بولا کہ مجھے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، مگر میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں طلاق دے کر نہیں جاؤں گا۔ تم بھی میری بیوی ہی رہوگی۔ میں جب تک تم سے سچ نہیں جانوں گا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ لڑکی گھبرا گئی اور چیختے ہوئے بولی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم بھی نفس پرست مرد نکلے۔ تمہاری نیت آج مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ تم نے شاید اپنی پوری زندگی میں مجھ جیسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی، جبکہ تمہیں میں اتنی آسانی سے مل گئی۔ وہ بولی کہ تمہیں اس کام کے پیسے ملے ہیں، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ پیسہ واپس لے لوں گی۔ تو میں نے اس سے بولا کہ میں نے تمہارا مطالبہ اور پیسے کو نہیں بھلایا، نہ میں یہ بھولا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا۔ مجھے سب یاد ہے اور میں اب بھی تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے سچ بتا دو۔ وہ لڑکی میری ضد پر بری طرح زچ ہو گئی اور بولی کہ میں پاگل تھی کہ تم جیسے مرد کو خود پر سوار کر بیٹھی۔ تم جیسے خام خواہ اپنی بیوی سمجھ کر روکے جا رہے ہو، تم مجھے خام خواہ اپنی بیوی سمجھ کر روکے جا رہے ہو، جبکہ ہمارے درمیان صرف حلالہ کی بات ہوئی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں بولا کہ تمہیں چھونے پر اپنا ارادہ نہیں بدلا ہے، لیکن اس وقت میں یہاں سے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا پہلے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ تم خود ہی دیر کر رہی ہو، میں نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا۔ اگر تم نے اس گھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود ہی پھنسو گی، کیونکہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو اور تم یہ سب جانتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان نہیں ہو، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، نہ ہی میری تم پر کوئی نیت خراب ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مجھے صرف سچ جاننا ہے، اسے جاننے کے بعد میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا۔ مجھے بھی تم سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا، تم جہاں بھی جاؤ میرے سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ لڑکی میری باتوں سے پریشان ہو گئی، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی بھی بات بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور لڑکی مجھے آواز سے دیتی رہ گئی، مگر میں نے اس کی کوئی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں بری طرح الجھا وہاں سے روانہ ہوا اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچے رو رو کر بے حال ہو چکے تھے۔ میری بیوی مجھے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹیکسی میں لٹایا اور اپنے بچوں کو وہیں قریب گھر میں رہنے والی اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر میں اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا کر میں نے آپریشن کی رقم جمع کروائی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا آپریشن کر دیا۔ میں پورا دن وہیں بیٹھا رہا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر وہ لڑکی بھی بری طرح سوار تھی۔ اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو میں اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا۔ وہ بات مجھے بھول نہیں رہی تھی، میں چاہ کر بھی خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑوا لوں، میرا اس سے مسئلہ نہیں ہے، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ دن کے دوسرے حصے میں 4-5 گھنٹوں کے صبر آزما کر انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی نوید سنائی کہ میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب صرف دواؤں کے زیر اثر پرسکون نیند سو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایت دیتے ہوئے سمجھایا کہ اب 2-3 دن میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا۔
تاکہ ہم اس کا چیک اپ وغیرہ کرتے رہیں۔ فیس میں پہلے ہی جمع کروا چکا تھا، مجھے مزید پریشانی نہیں رہی تھی۔ بیوی نے بھی کئی گھنٹے نیند میں ہی پڑے رہنا تھا۔ ڈاکٹر مجھے یہ بتا چکا تھا کہ میں وہاں ہسپتال سے نکلا اور میں فوراً اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی ہو، مگر جب میں اندر گیا تو یہ دیکھ کر مجھے سکون ہوا کہ وہ لڑکی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سر پکڑ کر سوچوں میں گم بیٹھی تھی اور مجھے اسے دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک کسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی پریشانی بجا تھی۔ جو میں اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا، میں جانتا تھا کہ اس نے کیوں یہ حلالہ کیا تھا۔ یقیناً اس کا شوہر دوبارہ نکاح کے لیے کہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی تیر کی طرح میری طرف پہنچی اور چینکتی ہوئی بولی کہ مجھے طلاق دو، ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اگر تم نے مزید مجھے اپنے ساتھ لٹکائے رکھا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ تمہیں مار کر مجھے بیوہ کر دیا جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا شوہر کوئی عام انسان ہے؟ اس لڑکی کے الفاظ پر میں دنگ رہ گیا۔ صبح رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور غصہ کر رہی تھی، اب مجھے دھمکانے لگی تھی۔ میرا خیال بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ نے میری موت لکھی ہے تو مجھے موت آ جائے گی، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو چاہے اس کا شوہر کچھ بھی کر لے، میں زندہ ہی رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ابھی تم سے وہی بات کروں گا، تم مجھے سب بتا دو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مگر وہ لڑکی مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوئی اور پریشان ہوتی رہی۔ مگر اس بار میں ڈر چکا تھا کہ ایسے اس لڑکی کو جانے نہیں دوں گا کہ پہلے روز جب میں نے اس لڑکی کا وجود دیکھا تو میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس لڑکی کی پشت پر بلیڈ سے لکھائی کی ہوئی تھی اور وہ الفاظ مجھے دنگ کر کے تھے، جو کہ وہاں اس کی پشت پر حلالہ کے نمبر لکھے ہوئے تھے، اور آخری نمبر تھا کہ 7واں حلالہ، یعنی میں اس لڑکی کا 8واں حلالہ کرنے والا مرد تھا۔ مجھے یہ بات اسی روز سے بری طرح چبھ رہی تھی۔ میری انسانیت یہ گوارا نہیں کری تھی کہ میں اس لڑکی کو یوں چھوڑ دیتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی خود اپنے وجود پر وہ الفاظ نہیں لکھتی ہوگی۔ یقیناً کوئی اور تھا جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پورے 7 روز میری بیوی ہسپتال میں بہتری کی طرف مائل ہوتی رہی اور میں اسی لڑکی کے سر پر سوار رہا تھا۔ میں اسے طلاق نہ دینے کی قسم کھا لی تھی۔ پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی جب میں نے اس لڑکی کا مطالبہ نہیں مانا اور اپنے الفاظ پر قائم رہا تو 7ویں روز اس لڑکی نے روتے ہوئے مجھے سب سچ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک درمیانی طبقے کے گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے اور وہ لڑکا اس کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ دونوں کو محبت ہوئی اور شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد وہ اسے ہر قسم کی اذیت دینے لگا اور روزانہ اس پر تشدد کرتا۔ جب وہ چیختی تو وہ بہت خوش ہوتا۔ وہ بولی کہ میری شادی کو مشکل سال ہوا ہے، مگر میرا شوہر نہ جانے کتنی بار مجھے جان بوجھ کر طلاق دے کر دوسرے مردوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور سختی سے بولتا ہے کہ میں حلالہ کر کے اس کے پاس آؤں، اور جب میں حلالہ کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤں تو بلیڈ سے میری پشت پر حلالہ کا نمبر درج کر دیتا ہے۔ میں تکلیف سے چلانے لگتی ہوں تو خوشی سے کہہ کے لگاتا ہے، نہ جانے اسے کیسے مجھے تکلیف دے کر تسکین ملتی ہے۔ لیکن میں غریب کی بیٹی ہوں، میری اور بھی بہنیں اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے مجبور ہوں، کیونکہ اس مرد سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ پیسے والا اور با اختیار ہے۔ وہ بولی کہ اس بار بھی وہ مجھے طلاق دے کے بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس کے آنے میں چند دن باقی ہے، تو مجھے طلاق دے دو تاکہ وہ مجھے اور تمہیں کچھ نہ کہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، مگر وہ میری مدد لینے کو تیار نہیں اور بولی تم مجھے فوراً طلاق دو، کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اگر تم نے میری مدد کرنے کی کوشش کی تب بھی یہ میری دوسری بہنیں اور گھر والے اس مرد کے اتقاب کا نشانہ بنیں گے، اور ایسا میں نہیں چاہتی۔ میں غریب کی بیٹی ہوں، میری اور بہنیں بھی ہیں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ مجبور ہوں۔ اس مرد سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ذہنی مریض ضرور ہے، لیکن اس کے پاس پیسوں کی طاقت بھی ہے۔ وہ بولی کہ اس بار تم مجھے طلاق دو، اور مجبوراً مجھے اس لڑکی کو طلاق دینا پڑی۔ میں اداس تھا۔ وہاں سے واپس آ گیا، اپنی بیوی کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر میں گھر لے گیا، مگر میرے دماغ سے وہ لڑکی نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ چند دن بعد میں دوبارہ اس کے گھر میں گیا۔ میں ایک آخری بار اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا، مگر تب مجھے وہاں گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے بتایا کہ وہ لڑکی میرے جانے کے بعد پیچھے خودکشی کر کے خود کو موت کے حوالے کر گئی تھی، اور جو مجھے سمجھا رہی تھی کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے وہ مزید کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی، شاید خود دنیا سے اتنی تھک چکی تھی کہ سمجھے بنا ہی اپنی جان لے بیٹھی۔ وہ شاید دوبارہ حلالہ کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی۔
جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کو اس حلالے پر ترجیح دی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے واپس آ گیا۔ میری زندگی اس حلالہ کے بعد سے اچھی گزر رہی تھی۔ میری بیوی اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر مجھے اس لڑکی کا خیال ابھی تک آتا رہتا ہے، اور اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔